बाहों में थाम ले आयशा जुल्फ़िकार किस नंबर थीम लिखा रियान मैगज़ीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। हातिम और अलीना की मंगनी को 7 माह हो चुके थे। हातिम की कॉल आई थी तो रुखसाना कभी-कभार अलीना की बात भी करवा देती थी। ज़ाहिर है वो माँ थी। जब अपने बेटे का उतावलापन देखती तो महसूस करती थी कि दूसरा भी तो ये सब चाहता होगा। धीरे-धीरे शादी के हंगामे जागने लगे थे। अलीना का जहेज़, बेटियाँ, चारपाइयाँ, बिस्तर, खेस, गद्दे, रज़ाइयाँ, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रॉकरी, कपड़े और हर शय। वो यूँ समझ रही थी जैसे वो ब्याह कर मरी हुई जा रही हो। अम्मी मेरा डोल और दूध वाली बाल्टी रुखसाना बाजार जाकर वो ले आई। अम्मी साबुनदानी और नहाने वाला डब्बा, वो बेचारे अगले दिन वो भी जाकर ले आए। अम्मी ने उठा तो रह ही गया। रुखसाना की बजाय यास्मीन की बस हो गई। खुदा का खौफ कर रही ना, लोटे भी लेके जाएगी अब। वो फट पड़ी। पता नहीं इनके घर लोटा होगा कि नहीं। देखा, फुल टाइम मरीज जाने की तैयारियों में थी। अच्छा, यास्मीन तो तुड़क ही गई। अम्मी से फ्लश और थोड़ा सा गाढ़ा मिट्टी भी दे दें, क्या पता इनके घर संडास ही ना हो। कम से कम ये जाकर खड़ा तो कर लेगी। जरीना ने नुकमा दिया, तो बकवास बंद कर। अलीना और जरीना का तो 36 का आंकड़ा था। अब इसकी शानदार सी बड़ी ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, आए रोज बाजारों के चक्कर लगते थे। उस दिन भी रमल्ला के जूते खरीदने जाना था। हमसे 2 घंटे की छुट्टी भी लेकर आया था। अवैस ने उन्हें गाड़ी बुक करवा दी थी। ड्राइवर के साथ हमजा को देखकर वो झिझक सी गई। उसने फिरोजी रंग के सूट के ऊपर सफ़ेद बड़ी सी चादर ली हुई थी। वो मुसलसल शीशे में से उसे पीछे ही देखा जा रहा था। रमल्ला को उसकी नजरें अजीब सी लगी। दुकानदारों ने जूतों का ढेर लगा दिया। रमल्ला ने एक गोल्डन जूता पाँव में डाला और झुककर स्ट्रिप बंद करने लगी। बाजी ऐसे नहीं। दुकानदार आगे हुआ और उसका पाँव पकड़ने लगा। रहने दो, मैं कर देता हूँ। हमजा ने उसके पास नीचे बैठकर इसका पाँव पकड़ा और स्ट्रिप बंद कर दी। इसकी उंगलियों का लम्स रमन्ना के वजूद में सनसनी दौड़ा गया था। ठीक है ये आंटी। वो स्ट्रिप खोलने के साथ के लिए दोबारा झुकी थी। लाई मैं खोल देता हूँ, वो बोला। मैं खुद खोल लूँगी, दूर रहो। रमल्ला को गुस्सा आ गया था। हमजा इसके सुर्ख पड़ते चेहरे से नजर नहीं हटा सका था। घर आकर भी वो शाम तक नॉर्मल ना हो सका। सूरत-ए-हाल इंतहाई अजीब थी। हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि रमल्ला और अवैस का रिश्ता तय था। कुछ ही अरसे में दोनों की शादी हो जानी थी। वो रिश्ते में इसकी भाभी थी, लेकिन दिल और ही तरह हमक हमर कर जाता था। मंगनी के बाद वो एक बार भी रमल्ला के घर नहीं गया, सिर्फ इसीलिए कि वहां से वापसी पर इसका दिल अगले 2 दिन उधम मचाए रखता था। वो इस दिन हातिम के घर गया था। इसका नाप लेना था। हातिम इसे ड्राइंग रूम में बिठाकर चाय का कहने चला गया। इसने मोबाइल निकाल लिया। पिछले 10-15 दिनों से उसकी रमल्ला से बात नहीं हुई थी। इस बार वो भी गुस्सा था। इसका दिल चाह रहा था कि इस बार रमल्ला पहल करे, जो फिलहाल तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद हाकिम आ गया। वो दोनों गपशप करने लगे। वो चाय लेकर आई थी, सुर्ख रंग की फिटिंग वाली शर्ट के साथ कैप्री ट्राउजर जो कि टुकनों से जरा ऊपर था। दुपट्टा हमेशा की तरह गले में, बाल खुले और फुल मेकअप। उसके साथ ही खुशबुओं के झोंके भी अंदर आए थे। अस्सलाम वालेकुम। ट्रे मेज पर रखते हुए उसने सलाम किया। दुपट्टा कंधे पर से फिसल कर नीचे गिर गया। काली जुल्फें कमर पर बिखरती चली गई। अवैस ने खड़े होते हुए बड़ी गर्मजोशी से जवाब दिया था। वो सीधी हुई और दुपट्टा दोबारा गले में डाल लिया। बैठे अवैस, वो बोली। चीनी कितनी देंगे? वो हातिम के बराबर वाली कुर्सी पर बैठकर उसके लिए चाय बनाने लगी। मेरा ख्याल है अब इसकी ज़रूरत तो नहीं है, वो मायनी ख़ाज़िमी अंदाज में बोला। शर्मीन बस उसे एक नज़र देखते हुए अदा से मुस्कुरा दी थी। ले, उसने खड़े होते कप अवैस की तरफ बढ़ाया। कप पकड़ते हुए अवैस की उंगलियां उसकी मखरूती उंगलियों से मस हुई थी। शर्मीन ने एक बार फिर मुस्कुरा दी। उसने हाथों को भी चाय का कप दिया। मुबारक हो आपको अवैस। थैंक यू, उसने अवैस ने कहा। बस सूखा सूखा, वो हंसी। आप बता दें गीला कैसे करूं? अवैस ने मुस्कुराते हुए पूछा। कोई बिरयानी, कोई पिज़्ज़ा, कोई सिंगर, कोई कबाब? वो कहती चली गई। जो हुक्म, जहाँ आप कहें। अवैस ने कहा। वाकई? वो एक अदा से हंसी। बिल्कुल, आप जहाँ कहेंगी वहीं ट्रीट पक्की, जो आप खाना चाहें। अवैस ने कहा। वाह, ये हुई ना बात। मैं बस चेंज करके आती हूँ, फिर चलते हैं। गाड़ी है आपके पास? उसने खड़े होते हुए पूछा। नो प्रॉब्लम, मैं मंगवा लेता हूँ। अवैस भी खड़ा हो गया। अवैस यार रहने दे, जो खिलाना है घर पर ही खिला दे। इसकी तो फरमाइशें वैसे ही ख़त्म नहीं होती। हातिम ने कहा। शर्मीन का मुंह बन गया। ये क्या बात हुई?
وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے پرسد تھی۔ اگر ہاتھم نہ آتا تو چاہے بائک پر ہی بیٹھ جاتی۔ اویس نے ہاتھم کی منع کرنے کے بعد اسے گھر پر ہی بریانی اور پیزا منگوا دیا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ گم گم سا تھا۔ رخسانہ نے کئی بار پوچھا لیکن ٹال گیا۔ اگلے 2-3 دنوں تک یوں ہی رہا، چپ چپ، کھویا کھویا۔ جب رخسانہ شادی کی تاریخ کی بات کرتی تبھی منہ سے لپیٹ لیتا۔ آخر انہوں نے ایک دن اسے گھیر ہی لیا۔ سبھی نفوس جمع تھے۔ منڈیا کی مسئلہ ہے تیرے نام؟ وہ بولی۔ منگنی تو کروا لی، شادی نہیں کروانی؟ انہوں نے پوچھا۔ امی ابھی تھوڑا رک جائیں، وہ بولا۔ کیوں؟ 9 ماہ ہونے کو آئے ہیں، رخسانہ نے کہا۔ میں اور رمالہ ایک دوسرے کو ذرا اور سمجھ لیں، غور سے جھکا کر بولا۔ دیکھ اویس، پتر تو چاہے 5 سال لے لے، سمجھ وہی جو شادی کے بعد آنی ہے، رخسانہ نے کہا۔ اور اویس بھائی، رمالہ کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو وقت چاہیے۔ وہ لڑکی تو کھلی کتاب کی طرح ہے، نہ کوئی جھوٹ، نہ دھوکہ، نہ تسنا، سیدھی سادی سی لڑکی ہے، زبیر نے کہا۔ وہ تھوڑی کنزرویٹو ہے، اویس نے کہہ ہی دیا۔ وہ کی ہوندا؟ رخسانہ تھڑک گئی۔ امی مطلب ذرا پرانے خیالات کی ہے، وہ بولا۔ اویس میرے ساتھ زیادہ بکواس نہ کر۔ کیا مطلب پرانے خیالات کیا؟ اور کیا کرے وہ؟ بات کرتی تو ہے تیرے سے؟ رخسانہ بھڑک گئی۔ امی وہ بات نہیں ہے، بات تو کرتی ہے لیکن… اویس جھجک گیا۔ امی دیکھیں، میں نے اسے کہا کہ میری پروموشن ہوئی تو میں تمہیں لنچ یا ڈنر کرواتا ہوں کہیں باہر۔ اسے صفا چٹ انکار کر دیا مجھے۔ اور ایک وہ ہے شرمین جو اپنے منہ سے ٹریٹ مانگ کر میرے پاس ساتھ ہوٹل جانے کو تیار تھی۔ اویس کی دوسری بات پر سب نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ایک دوسرے کو۔ شرمین؟ کئی آوازیں ابھری تھیں۔ آپ نے اسے لنچ آفر کیا؟ حمزہ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ ہاں وہ ٹریٹ مانگ رہی تھی تو میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ اویس کو کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ پھر لے کر کیوں نہیں گئے؟ اسے پھر پوچھا۔ پورا گھر خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ حاتم نے روک دیا۔ یعنی اس کے بھائی کو شرم آ گئی لیکن آپ کو نہیں آئی؟ حمزہ کے کہتے ہی اویس نے اسے گھورا، زبان سنبھال کر۔ وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ واہ، 9 ماہ ہو گئے آپ کی منگنی کو ہوئے اور آپ ایک غیر لڑکی کو لنچ آفر کر رہے ہیں، وہ بھی ہوٹل میں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ زبان سنبھال کر۔ حمزہ کو نہ جانے کیوں اتنا غصہ آیا تھا، ایویں بلا وجہ۔ حمزہ تو چپ کر جا، یاسمین نے اسے گھرکا۔ اویس میری گل سن، قسمت والوں کو ملتی ہے رمالہ جیسی لڑکیاں، خوبصورت بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ شرمین جیسیوں کا کیا ہے، اس جیسی تو ہزاروں ہوتی ہیں، رمالہ جیسی ہزاروں میں ایک ہوتی ہے، رخسانہ نے کہا۔ اویس چپ چاپ بیٹھا سنتا رہا۔ دل خراب نہیں کرتے میرا بچہ، اب تو شادی ہونے والی ہے تیری، اس کے بعد جہاں مرضی لے کر جانا ہے اسے، وہ کون سا منع کرے گی؟ رخسانہ رضوان سے سکیتی ہوئی چلی گئی۔ وہ بنا کچھ بولے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ چند دن بعد رخسانہ، رفیق اور زبیر جا کر شادی کی تاریخ طے کر آئے تھے۔ اس دن حاتم کی بہنیں علینا اور حاتم کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے آئی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے، پہلے دن اویس کی بارات اور اگلے دن ان کا ولیمہ اور علینا کی بارات، تیسرے دن حاتم کا ولیمہ۔ تاریخ طے کر دی گئی۔ رخسانہ اور رفیق نے بڑا پرتکلف کھانا بنایا تھا۔ کھانا کے بعد چائے پیش کی گئی۔ شرمین کہاں ہے؟ اس کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ رخسانہ کو کافی دیر بعد اس کا خیال آیا، وہ شاید واش روم گئی ہے۔ علینا نے کہا۔ حمزہ ذرا دیکھ وہ کہاں ہے؟ رخسانہ کے کہتے پر ہی حمزہ ساتھ والے کمرے میں دیکھنے آیا لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا اس کی نظر سامنے لان کی طرف اٹھ گئی۔ وہ وہاں اکیلی نہیں تھی، اویس اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں موتیوں کے پودوں کے جھرمٹ میں کھڑے تھے۔ شرمین کے فٹنگ والے لباس میں اس کا سراپا پوری طرح نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے بار دوپٹے کو کندھے پر آنے کی وجہ سے صرف کمر کے گرد ڈال رکھا تھا۔ لمبے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ساتھ لہرا بھی رہے تھے۔ بڑی بے تکلفی سے وہ اویس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ حمزہ اویس کو آواز نہیں دے سکا، بس ساکت سا نظروں سے ان کو دیکھتا رکھا۔ اچانک ہوا میں جھونکا آیا، شرمین کے بال ادھر ادھر اڑنے لگے، کہیں سے ایک آوارہ پتا ہوا اڑتا آیا اور اس کے بالوں میں اٹک گیا۔ اویس نے بڑے حق سے اس کے بالوں سے وہ پتا کھینچ دیا۔ شرمین نے اسے دیکھا۔ اویس نے کندھے اچکائے اور دونوں ایک دم سے ہنس پڑے۔ حمزہ کی بس ہوئی تھی، وہ پیچھے کو مڑا اور ٹھٹک گیا۔ زبیر عین اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ حمزہ یار یہ تو حد ہی ہو گئی، بس بیک گراؤنڈ میوزک کی کسر رہ گئی ہے، وہ بولا۔ اویس بھائی زیادتی کر رہے ہیں رمالہ کے ساتھ، حمزہ نے کہا۔ دیکھ ذرا، بندہ پوچھے اس قدر ہنسنے کی کیا تک ہے؟ آج تک ہمارے سامنے نہ یہ بندہ اتنا ہنس کے دیا۔ زبیر اس سے متفق تھا۔ شرمین نے کسی بات پر ہنستے ہوئے اویس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ دراصل ایسی لڑکی چاہ رہا تھا یہ، ایسی جو شادی سے پہلے بھی اسے بیوی کے طور پر مہیا ہو، تبھی تو وہ بیچاری اس کی آنکھوں میں چپتی ہے۔ زبیر بچہ تو نہیں تھا، سب جانتا تھا۔ زبیر یار، انہوں نے بعد میں بھی تو یہی کیا تو،
ظاہر ہے یہ چڑیل یہاں آنا بند تو نہیں کرے گی نا، بلکہ بعد میں تو زیادہ آیا کرے گی۔ رملہ کے سامنے انہیں ایسے عشق کے پینگے بڑھائے تو حمزہ دور کی سوچ رہا تھا۔ 15-20 دن ہو گئے رملہ اور اویس بھائی کی لڑائی ہوئے۔ چھت پر جا کر تو فون سنتے ہیں، آواز ساری میرے کمرے میں سنائی دیتی ہے۔ یہ اس سے ہر وقت یہی تو بات کرتے ہیں کہ آپ کال نہیں کرتی، آپ بات نہیں کرتی، آپ رپلائی نہیں کرتی، میرے ساتھ لنچ پر چلیں۔ وہ بیچاری بھلا کیسے منہ اٹھا کے ان کے ساتھ چلی جائے؟ اگلی پردہ دار ہے، بھلائی یوں ہوٹلنگ کرتی اچھی لگتی ہے؟ زبیر پوری طرح رملہ کے حق میں تھا۔ زبیر، کیا ہم دونوں بات کریں اویس بھائی سے؟ حمزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات؟ یہ کہ اگر دل نہیں مانتا تو اس کی زندگی برباد نہ کرے، حمزہ نے کہا۔ زندگی تو سمجھ اس کی برباد ہو گئی حمزہ، شادی کی تاریخ طے ہو گئی، اب انکار کیسے ہوگا؟ زبیر نے کہا۔ وہ دونوں اندر آ رہے تھے، بس ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالنے کی کسر باقی تھی۔ توبہ، دیکھ ذرا۔ زبیر تو لاحول ولوا پڑھتے ہوئے وہاں سے کھسک گیا۔ پورے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ اویس کو کال آئی تھی، وہ سیل لے کر اوپر چلا گیا۔ زرینہ کہیں کپڑے ڈالنے اوپر گئی تھی، اسے لگا وہ رملہ سے بات کر رہا ہوگا، لیکن اس کے منہ سے شرمین کا نام سن کر تو وہ دنگ رہ گئی۔ فوری طور پر نیچے نہیں آئی، پہلے پوری تسلی سے اس کی باتیں سنی، پھر نیچے آ کر قیامت قائم کر دی۔ امی، اس نے منہ کالا کروا دیا ہمارا، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اگلے مہینے اس کی شادی ہے اور یہ کسی اور سے عشق فرما رہا ہے۔ وہ اپنی پوری قوت سے گلا پھاڑ رہی تھی۔ کس کی بات کر رہی ہے؟ رخسانہ بکھلا گئی۔ مغرب کی بات کا وقت ہے، زبیر اور حمزہ کچھ دیر پہلے گھر آئے تھے۔ کیا ہوا؟ اویس اس کی پینسل کا نیچے اترا۔ کس سے بات کر رہا تھا تو؟ زرینہ نے اس کے 2 سال بڑے ہونے کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا۔ میں رملہ سے؟ اویس سے بات نہ بن پڑی۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ، امی شرمین سے بات کر رہا تھا۔ وہ زور سے چیخی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اویس کا غصہ آ گیا۔ زرینہ کے دونوں بچے بلے لے کر ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ دادا جی کو چائے دیا آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ علینا چائے لے کر آئی تو میدان گرم تھا۔ امی خدا کی قسم، میں نے خود اسے اپنے کانوں سے سنا یہ شرمین سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے کہتا مجھے ہمیشہ سے تمہارے جیسی لڑکی چاہیے تھی جو میرے برابر چل سکتی۔ زرینہ نے سارے راز کھول دینے کو دی۔ اویس؟ رخسانہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ امی میری بات تو سنیں۔ اویس کی آواز زرینہ کے شور شرابے میں ہی دب گئی۔ امی پوچھے سے اس لائن کا نمبر ہی دیا کیوں تھا اس نے؟ کیوں بات کرتا ہے یہ اس سے؟ زرینہ اس پر چڑھ دوڑی۔ میری چاہت لے آؤ، دادا جی چیخیں۔ زرینہ کے چھوٹے بچے نے کھینچ کے بلا دوسرے کو مارا۔ وہ آگے سے بروقت ہٹ گیا، بلا ٹھا رفیق صاحب کے سر پہ لگا۔ بے غیرت خبیث، رک جا! وہ ایک دم مغالطات بکتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگ لیے۔ بکواس بند کر، چپ ہو جا! رخسانہ نے زرینہ کے تھپڑ چڑھا۔ تو نے بات کی ہے اس سے؟ رخسانہ نے اویس سے پوچھا۔ بیک گراؤنڈ میں مسلسل دادا جی کا راگ الاپ رہا تھا۔ میری چاہ، میری چاہ! ان کے تھپڑ پر ہر طرف سناٹا کر دیا، ہر بندہ دنگ رہ گیا۔ رفیق صاحب بھی سناٹے میں آ گئے۔ کیا لگتی ہے وہ تیری؟ انہوں نے پوچھا۔ اویس جواب نہ دے سکا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لے اویس، میں اس شریف عورت سے شادی کی تاریخ طے کر رہی ہوں اور اس چھنال کی وجہ سے میں انکار نہیں کروں گی۔ تیری شادی تو رملہ سے ہی ہوگی، سمجھا؟ چاہے مجھے رینا کا رشتہ ہی کیوں نہ توڑنا پڑے۔ انہوں نے اسے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ اویس اور علینا دونوں کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ علینا کا جہیز تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ باقی طرح گھروں میں بھی یہی حال تھا، لیکن اویس دن بدن خاموش ہوتا جا رہا تھا۔ رملہ سے اس کی بات چیت نہ ہونے کے برابر رہ رہی تھی۔ رملہ نے اویس کی بے توجہی کو شاید اس لیے زیادہ محسوس نہیں کیا کہ وہ بھی شادی کی تیاریوں میں کافی زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ رخسانہ کی کڑی دھمکی کے باوجود ہر چوتھے دن شرمین کو کال کرتا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر اپنی ہینڈ فری اٹھاتا اور آخری چھت پر جا چڑھتا۔ وہاں اس نے ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی ڈال رکھی تھی، بس پھر پوری رات ہوتی اور شرمین جی کی باتیں جو ہر گزرے دن کے ساتھ اسے رملہ سے دور کرتی جا رہی تھیں۔ شرمین پوری طرح اسے اپنے جال میں پھنسا رہی تھی اور وہ الو کا پٹھا پھنستا جا رہا تھا۔ اس کی بے توجہی کو گھر کے سبھی افراد نے محسوس کیا تھا، خاص طور پر حمزہ نے۔ اس رات بھی وہ کھانا ختم کر کے اٹھا تو زبیر نے اسے آواز دے ڈالی۔ حمزہ، چلا ذرا واک کر کے آئے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ خیر ہے؟ حمزہ چونک گیا۔ پتہ نہیں۔ زبیر کندھے اچکاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ حمزہ نے اچار اس کے برابر ہو لیا۔ امی ہم ابھی آئے، زبیر نے دروازہ بند کرتے ہوئے زور سے کہا تھا۔ رخسانہ سمیت سب لوگ اندر اویس کی بریاں ٹانک رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ حمزہ نے اس کے پیچھے آتے ہوئے پوچھا۔ رملہ کی کال آئی تھی آج، زبیر نے کہا۔ کہتی اویس کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میں چونک گیا۔
آفس میں رش زیادہ تھا سو میرے منہ سے نکل گیا کہ انہیں کیا ہوا؟ وہ تو اچھے والے ہیں، کہتے کہ میں اس پچھلے 3 ہفتے سے اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا، بس میسج کر دیتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہسپتال ایڈمٹ ہوں۔ زبیر نے ہم بتایا۔ حمزہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے سڑک پر آ گئے تھے۔ پھر میں نے کہا کہ شادی کے ہنگامے ہیں تو اس لیے ذرا مصروف ہے اور کچھ نہیں۔ پھر کہتی ایک بات پوچھوں؟ مجھے لینا سمجھ کر سچ بولنا، کیا اویس اس رشتے سے خوش ہے؟ زبیر نے کہا اور رکیا۔ تو نے کیا کہا؟ حمزہ نے پوچھا۔ میں کیا کہتا اسے؟ کہہ دیا کہ بہت خوش ہے۔ زبیر نے کہا۔ یعنی الینا تو نہیں سمجھا نا تو نے اسے؟ حمزہ نے کہا۔ تو کیا کہتا کہ اویس کا بس چلے تو آج انکار کر دے؟ زبیر بولا۔ میں تو تائی امی کے سامنے کچھ نہیں کہتا ہوں کہ وہ غصہ ہوں گی۔ اویس بھائی ہر چوتھے دن حاتم کے گھر پہنچے ہوتے ہیں، اکثر ان کی موٹر سائیکل وہاں کھڑی ہوتی ہے۔ ہسپتال سے نزدیکی تو گھر ہے حاتم کا، ذرا باہر نکلو تو پتہ چل جاتا ہے، کبھی پیزا کبھی بریانی۔ حد ہے یار، حمزہ نے کہا۔ کیا کروں، امی یا ابو سے بات کرنے کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، انہوں نے اویس کو 2 چپیڑے مار کے چپ کروا دینا ہے، ابو نے ویسے ہی اس کے گلے پڑ جانا ہے، زرینہ کا بھی تجھے پتہ ہے، امی سے کوئی بڑی نہیں کہ علینا کا رشتہ بھی توڑ دیں۔ وہ کافی پریشان تھا۔ اویس بھائی سے بات کریں؟ حمزہ نے کہا۔ کیا بات کریں گے، وہ صاف مکر جائے گا۔ زبیر نے کہا۔ ثبوتوں کے ساتھ کریں گے۔ حمزہ نے کہا۔ ابھی وقت ہے زبیر، ایویں ساری زندگی خود بھی ذلیل ہوں گے اور اس بیچاری کو بھی کریں گے، اس کے ہوتے ہوئے اگر انہوں نے شرمین سے عشق پیچھا لڑائی تو زیادہ کام خراب ہو جائے گا۔ حمزہ نے کہا۔ ویسے مجھے یقین نہیں آتا کہ اویس ایسے بندے کی آنکھوں پر پٹی بند کیسے گئی، اچھا بھلا سوپر ڈیسنٹ اور سمجھدار لڑکا ہے، پھر بھی جان بوجھ کر اندھا بن رہا ہے، پتہ نہیں اس پیسٹری میں نظر کیا آتا ہے اسے؟ زبیر نے کہا۔ کریمی نظر آتی ہوگی۔ حمزہ دھیرے سے ہنسا۔ غلط بات ہے یار، شرمین جیسی لڑکیاں کسی کی بھی نہیں ہوتی، میرے طرح جیسے کو تو دیکھ کر اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اسے طلاق کیوں ہوئی ہوگی، لیکن اویس کو نہ جانے کیوں سمجھ نہیں آ رہا۔ زبیر نے کہا۔ زبیر یار بس 1-2 دن رک جا، پھر پوری تیاری کے ساتھ اویس پر یوں رش کریں گے۔ حمزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے ایپیسوڈ میں۔ خوش رہیے، خوش رکھیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔